Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. Or today we are going to solve the paper of the Punjab Public Service Commission written test for the recruitment post of subject specialist BS 17 male and female in the पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 2015 यानी 2015 में उर्दू बहर मजमून का जो इम्तिहान हुआ था PPSC ने वो कंडक्ट किया था, उसको आज हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो आजकल जो है आपको पता है कि उर्दू के जो कैंडिडेट हैं वो इंस्ट्रक्टर उर्दू की हालिया ही पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसीज अनाउंस की थी, उनकी तैयारी में सरगर्म अमल है। तो उन्हीं के लिए ये जो वीडियो जो है ना मैं आज जो है ना ये बना रहा हूँ। और इससे पहले जो है ना मुख्तलिफ मॉडल पेपर की वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, वो भी आप उनसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पेपर में पहले जो तकरीबन 25 सवाल पूछे गए थे वो एजुकेशन के और पेडागाजी के मुतल्लका थे, क्लासरूम मैनेजमेंट, तलीमी पॉलिसियाँ, इसके हवाले से ये थे। तो हमारा मकसद है उर्दू के हवाले से सवाल आपको तक पहुंचाना। तो सवाल नंबर 26 या 25 तक जो है जो एजुकेशन के सवाल दिए गए हैं उनको छोड़कर हम अगले जो है ना उर्दू की तरफ जो उर्दू का पोर्शन है या उर्दू के सवाल है वो हल करते हैं। तो चलिए जी, उर्दू का जो पोर्शन था सवाल नंबर 26 से वो शुरू हुआ था, यानी उर्दू का सवाल नंबर 26 से इस पेपर में शुरू हुआ है। तो उर्दू का सवाल हल करते हैं। औस पढ़ना मुहावरा, इसका मफहूम क्या है? तो डायरेक्ट जवाब जो है उन पर मैंने टेक लगाई हुई है, हाईलाइट मैंने किया हुआ है। तो आपको डायरेक्ट जवाब जो है बताते रहूँगा ताकि आपका टाइम भी बच जाए और ये वीडियो भी लंबी ना हो। तो औस पढ़ना मायूसी की हालत हो, बरा फरोख्त होना मुहावरा, इसका मतलब क्या है? गुस्से में भरा होना। जुआ उतारना, इसका मतलब होता है आज़ाद होना। पिछले ज़माने में ना जो बैलों के साथ जो खेतों में हल चलाए जाते थे तो वो जो बैल होते थे उनके कंधे पर बल्कि उनकी गर्दन पर जो जुआ रखा जाता था। जब जुआ उतार दिया जाता था तो वो आज़ाद हो जाते थे। तो उसी से निकला जुआ उतारना, आज़ाद हो जाना। खफीफ होना उर्दू मुहावरा ये कि मैनू में लिया जाता है शर्मिंदा होना। दुकान बढ़ाना उर्दू मुहावरा, इसका क्या मफहूम है? दुकान बंद करना। तो दुकान बनाने के वाले एक शेर भी है, वो जो बेचते थे दर्द दवाए दिल वो अपनी ही दुकान बढ़ा गए। सवाल नंबर 31 है तसीलुल बलागत इल्म बयान व बदी पर मरूफ तसनीफ है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो तसीलुल बलागत के मुसन्निफ मोहम्मद सज्जाद मिर्ज़ा हैं। इल्म बयान व बदी के मौजू पर मशहूर किताब बहर और फसाद किसकी तसनीफ है? नजमुल गनी की। तसीलुल बलागत जो है मोहम्मद सज्जाद मिर्ज़ा बेग की है, जो इल्म बयान व बदी पर है। लेकिन बहर और फसाद जो किताब है वो नजमुल गनी किताब है। काया पलट और प्यारी दुनिया किसके नावल हैं? तो ये अजीज अहमद गलत इसका जवाब है। तो ये सारे नावल जो हैं बल्कि चारों जवाब ये गलत हैं, ठीक है, चारों जवाब गलत हैं। तो इनका दुरुस्त जवाब होगा काया पलट और प्यारी दुनिया, ये मुंशी सज्जाद हुसैन के नावल हैं जी। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन, और किस शहर के मरसिये का मिसरा है? मिर्ज़ा गालिब के मरसिये का मिसरा है। आगा हशर कश्मीरी की आखिरी आरामगाह किस शहर में है? लाहौर में है। और आगा हशर कश्मीरी उर्दू के बोर्ड उन्होंने ड्रामे लिखे हैं और उर्दू का शेक्सपियर भी उनको कहते हैं। लिसानुल असर अकबर इलाहाबादी और PhD का मकाला किसने तहरीर किया? डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करी ने तहरीर किया। और डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करी की उर्दू अदब में एक मशहूर किताब भी है जिसका नाम है तरीक़ मुसलमान पाक व हिंद के हवाले से उनकी किताब है, उर्दू तारीख पर है, बहुत ही अच्छी और मुस्तफ़ किताब है। PTV के मरूफ ड्रामा अंधेरा उजाला के मुसन्निफ कौन है? यूनुस जवेद जो है उसके मुसन्निफ है। दस्त तय संग का तल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो वो शायरी से है। ये फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का मजमूआ है। मजलिस तरक्की अदब लाहौर के मौजूदा नाज़िम का नाम क्या है? तो ये उस वक्त 2015 में तहसीन फ़िराक़ी थे, आज कल कोई और होंगे या हो सकता है यही हो। तो करंट अफेयर टाइप का ये सवाल था। मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं है, ना हिंदी का, ना तुर्की, ना फारसी का, बल्कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। पाकिस्तान में उर्दू को कौमी और सरकारी दफ्तरी ज़बान के तौर पर नाफिज करने का तारीख साथ फैसला सुप्रीम कोर्ट के किस चीज़ डिस्ट्रिक्ट का है?
جسٹس جواد خواجہ کا ہے۔ اردو لغت بورڈ کا دفتر پاکستان کس شہر میں ہے؟ وہ کراچی میں ہے۔ ہفت پیکر کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ حفیظ جلندری کا افسانوی مجموعہ جو ہے اس کا نام ہے ہفت پیکر۔ تحقیقی زاویہ کس یونیورسٹی کا میگزین ہے؟ الخیر یونیورسٹی بمبر آزاد کشمیر میں ہے۔ یعنی، لیکن، گمان اور شاید، یہ چاروں شعری مجموعے ہیں۔ یہ ان کے خالق کون ہیں؟ جون ایلیا جو ہے ان کے خالق ہیں۔ ماہ تمام کس شاعرہ کے کلیات کا نام ہے؟ پروین شاکر کے کلیات کا نام ماہ تمام ہے۔ خوشبو بھی اس کے جو ہے نا شاعری کا مجموعہ ہے۔ گھنگرو ٹوٹ گئے کس شاعر کی یاد بیتی ہے؟ قتیل شفائی کی یاد بیتی ہے۔ گھنگرو ٹوٹ گئے۔ محمود ہاشمی کی کتاب کشمیر اداس کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ رپور تاج سے ہے، جس کو رپورٹ بھی کہتے ہیں۔ مشہور نعتیہ قصیدہ لامیہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ محسن کاکوری کی تصنیف ہے۔ داشت سوس کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ جمیلہ ہاشمی کا لکھا ہوا ناول ہے، اور جس میں انہوں نے منصور بن حلاج کی شخصیت کے بارے میں ڈسکس کی ہے۔ کئی چاند تھے سر آسمان شمس الرحمان فاروقی کا شاہکار ناول ہے۔ ناول کا عنوان کس شاعر کا مصرع ہے؟ احمد مشتاق کے مصرع سے شمس الرحمان فاروقی نے اس ناول کا عنوان لیا تھا۔ تو یہ مرزا داغ دہلوی کی جو والدہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے۔ روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ سید سجاد ظہیر کی ہے، اور لندن کی ایک رات میں سید سجاد ظہیر کی تصنیف ہے۔ روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ لیکچر اردو میل 2021 میں یہ سوال پوچھا جا چکا ہے۔ معروف ناول نگار عبداللہ حسین کی وفات حسرت ایاد 2015 کی کس تاریخ کو ہوئی؟ 4 جولائی کو معروف ناول نگار کی تاریخ وفات ہے، یعنی 4 جولائی 2015 کو وہ فوت ہوئے۔ ان کا ایک بہت اچھا ناول جو اور ضخیم ناول اور مشہور ناول جو ہے عبداللہ حسین کا، وہ ہے جی اداس نسلیں۔ فقیر روزگار فقیر علامہ اقبال کس نوعیت کی نگار شعر کا مجموعہ ہے؟ ملفوظات ہیں جی علامہ اقبال کے۔ کلیات میرے جی کو کس نے مرتب کیا؟ ڈاکٹر جمیل جالوی نے مرتب کیا۔ سجاد باقر رضوی کے پہلے مجموعہ کلام تیشہ لفظ کا دیباچہ کس معروف شاعر نے لکھا ہے؟ ناصر کاظمی نے لکھا ہے جی۔ سجاد باقر رضوی جو بڑے مشہور اردو کے نقاد ہیں، مغرب کے تنقیدی اصول بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ علامہ اقبال کی معروف نظم بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو ان کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ ارمغان میں ہے، اعجاز میں ہے۔ یہ آدھا فارسی میں لکھی ہوئی یہ کتاب ہے اور آدھی اردو میں لکھی ہوئی ہے، اور علامہ اقبال کی یہ آخری کتاب ہے۔ 1938 میں یہ شائع ہوئی تھی جب ان کی وفات ہوئی تھی۔ علامہ اقبال کی طویل نظم طلوع اسلام ان کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ تو بانگ درا میں ہے۔ بانگ درا ان کا اردو کا پہلا مجموعہ ہے جو 1924 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں شاعری کے انہوں نے 3 ادوار جو ہے ان کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور جو ہے 1905 تک کی شاعری ہے، دوسرا دور جو ہے 1905 سے لے کر 1908 تک دور کی شاعری ہے، تیسرے دور میں 1908 سے لے کر 1924 تک کے دور کی شاعری کا تذکرہ ہے۔ تو بانگ درا میں پہلی نظم جو ہے وہ حمالہ ہے۔ بانگ درا کا دیباچہ جو ہے سر عبد القادر نے لکھا تھا، یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ اسی میں شکوہ اور جواب شکوہ بھی نظمیں ہیں۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کار آمد صنف سخن کون سی ہے؟ مثنوی ہے، کیونکہ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری جو لکھی ہے وہ اس میں انہوں نے شعر اور شعر کی حیت اور شعر کی اقسام کے بارے میں ڈسکس کیا، تو مثنوی کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی منظومات میں کس صنف سخن کو سب سے زیادہ برتا ہے؟ تو ترکیب بند، غزل، طریہ بند نہیں، بلکہ ان میں سے کوئی جواب درست نہیں ہے۔ تو مثنوی کو زیادہ علامہ اقبال نے برتا ہے، اور مثنوی لکھنے کا رواج علامہ اقبال کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ اردو کی پہلی مثنوی جو ہے قدم رہو پدم رہو ہے، جو فخر الدین نظامی کی ہے۔ حسن موہانی کو کون سی صنف نظم سب سے زیادہ مرغوب تھی؟ غزل، کیونکہ ان کو اسی وجہ سے رئیس المتغزلین بھی کہتے ہیں۔ سعید الارار بھی حسن موہانی کو کہا جاتا ہے۔ ضمیمہ جات کے علاوہ کلیات حسرت کتنے دواوین پر مشتمل ہے؟ تو ضمیمہ جات کے علاوہ کلیات حسرت 12 دواوین پر مشتمل ہے، یعنی انہوں نے غزلیات بہتات بھی لکھی، بہت زیادہ لکھی تھی۔ کہ صنف نثر کی زبان غزل سے قریب تر ہوتی ہے؟ انشائیہ کی زبان غزل کے قریب تر ہوتی ہے۔ مولانا حالی نے کہا تھا ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا، اس مصرع سے بحساب جمل 1328 کا سال برآمد ہوتا ہے، یعنی کہ ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا، تو جمل کے حساب سے اگر اس کی عدد نکالا جائے تو 1328 عیسوی آتا ہے۔ کہ کس معروف انشا پرداز کی تاریخ وفات ہے؟
تو یہ ہے جی محمد حسین آزاد کی تاریخ وفات ہے۔ تو محمد حسین آزاد اور حالی جو ہیں عناصر خمسہ میں بھی آتے ہیں، اردو کے عناصر خمسہ 5 ہیں جو مہدی فاتح نے بتائے ہیں، جن میں محمد حسین آزاد، حالی، سر سید احمد خان اور شبلی نعمانی یہ بھی شامل ہیں، اور مولوی نذیر احمد جو اردو کے پہلے ناول نگار ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد جو ہیں اردو کے پہلے نظم نگار بھی سمجھے جاتے ہیں، حالی کی بھی سمجھے جاتے ہیں اور یہ بھی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی ایک مشہور کتاب آب حیات بھی ہے جو اردو میں شعراء کی زندگی کے بارے میں ہے، اردو 29 شعراء کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ مولانا حالی کی عظیم تصنیف جوید، حیات جوید پہلی بار کب شائع ہوئی؟ 1901 میں شائع ہوئی تھی۔ مولانا حالی کی جو سوانح عمری انہوں نے لکھی جو 3 بڑی مشہور ہے، جو اردو کی پہلی سوانح عمری ان کی ہے وہ حیات سعدی ہے جو 1886 میں لکھی گئی، شیخ سعدی کے حالات زندگی کے بارے میں 2 حصوں میں ہے۔ دوسری حیات یادگار غالب ہے جو غالب کے بارے میں 1897 میں لکھی گئی، اس کے بھی 2 حصے ہیں، اور تیسری جو ان کی سوانح عمری کی کتاب ہے حیات جوید ہے، 1901 میں یہ شائع ہوئی۔ کس کے بارے میں؟ سر سید احمد خان کی لائف کے بارے میں، یہ بھی 2 حصوں میں منقسم ہے۔ اگلا سوال ہے جو رہی سو بے خبر رہی، یہ آپ بھی تیری ادا جعفری کی، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں بھلے ہیں 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، یہ بھی ادا جعفری کا ایک مشہور شعر ہے۔ تو جو رہی سو بے خبر رہی، یہ ادا جعفری کی آپ بیتی ہے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، کس کی آپ بیتی ہے؟ فرخندہ بخاری کی آپ بیتی ہے۔ اے غزال شب معروف ناول ہے، ناول نگار کون ہے؟ مستنصر حسین تارڑ جو ہیں۔ تو مستنصر حسین تارڑ جو ہیں بنیادی طور پر سفر نامہ نگار ہیں، انہوں نے سفر لکھے ہیں، لیکن اے غزال شب ان کا ایک معروف ناول ہے۔ فرہنگ عامرہ کو کس نے مرتب کیا؟ عبداللہ خان خویشگی نے مرتب کیا۔ 2012 عیسوی میں مجلس ترقی ادب لاہور نے ڈاکٹر جمیل جالوی کی کتاب تاریخ ادب اردو کی کون سی ضخیم جلد شائع کی تھی؟ تو 2012 میں چوتھی جلد مجلس ترقی ادب نے چوتھی جلد 2012 میں شائع کی تھی۔ کلیات یگانہ کو کس نے مرتب کیا؟ مشفق خواجہ نے مرتب کیا تھا۔ تمام کے تمام سوال جو ہیں لیکچرر یا انسٹرکٹر اردو کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، لہٰذا توجہ سے آپ ان کو نوٹ کرتے جائیں، ذہن نشین کرتے جائیں، اپنی میموری میں بٹھاتے جائیں۔ مولانا عبدالحلیم شرر کے شور آفاق ناول فردوس بری کی داستان کا موضوع کیا ہے؟ فرقہ باطنیہ کی تاریخ ہے جی۔ زمرد اور حسین اس کے بنیادی کردار ہیں، اور ساتھ شیخ علی وجودی بھی اس کے بنیادی کرداروں میں سے ایک کردار ہے۔ اردو شعری ادب میں بیک وقت قصیدہ نگاری اور حاجب گوئی کے حوالے سے کس شاعر کا نام سر فہرست ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا کا ہے، کیونکہ قصیدہ نگاری اور حاجب گوئی اردو کے پہلے قصیدہ نگار اور اردو کے پہلے حاجب گو نگار بلکہ مرثیہ نگار یہ مرزا رفیع سودا ہے۔ حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں کس صنف سخن کو برتا ہے؟ مثنوی کو برتا ہے جو 4 جلدوں میں ہے جی۔ اردو کی پہلی سوانح عمری کسے شمار کیا جاتا ہے؟ حیات سعدی کو جو 1883 میں بھی ہے، ایک اس کی تاریخ ملتی ہے اور 1886 میں بھی ملتی ہے، لیکن مستند زیادہ جو ملتی ہے حیات سعدی کی تاریخ وہ 1886 میں ملتی ہے۔ مجاز کا اصل نام کیا ہے؟ اسرار الحق مجاز۔ نون میم راشد کا آخری مجموعہ کلام کون ہے؟ گمان کا ممکن، اور پہلا جو ہے ان کا محاورہ ہے۔ صنف قصیدہ میں سب سے پہلا کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ تشبیب ہے لایا جاتا ہے، اور تشبیب سے ہی غزل نکلی ہے۔ غزل جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، جبکہ غزل جو ہے اردو میں فارسی سے آئی ہے۔ کسی شاعر کے کسی مصرع یا شعر کو اپنے کلام میں داخل یا جذبہ کرنے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اسے تضمین کہتے ہیں۔ انجمن پنجاب کے سرپرست اعلیٰ کون تھے؟ ڈاکٹر لیٹرن تھے، اور کرنل ہائی رائڈ کی بھی ان کے ساتھ تھے جو انہوں نے شروع کی تھی۔ انجمن 21 جنوری 1865 کو ان کا آغاز ہوا تھا، اور باقاعدہ جو آغاز جو ہے 1875 کو ہوا تھا۔ انجمن مطالع مفیدہ اس کا پہلے نام رکھا گیا تھا۔ یہاں سے اردو نظم نگاری کا آغاز ہوتا ہے جی۔ غزل نیم واشی صنف سخن ہے، یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا ہے۔ مداحیہ شعر انور مسعود کس زبان کے استاد ہیں؟ فارسی زبان کے استاد ہیں جی۔ کلام میں ظاہری حسن و محبوب اور کلام میں ظاہری حسن و جمال اور محبوب کے خد و خال کے بیان کرنے کے لیے شعری اصطلاح کیا ہے؟ خارجیت، اور اندرونی خد و خال یا اندر کی باتیں کرنے کو داخلیت کہتے ہیں، اور خارجیت جو ہے یہ دبستان لکھنؤ کی اصطلاح ہے، اور داخلی جو ہے دبستان دلی کی اصطلاح ہے۔
نظم نثر میں اجنبی نامنوس اور انوکھے الفاظ و محاورات کے استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ غرابت کہتے ہیں۔ اگر غزل کے آخری شعر میں شعر کا تخلص موجود نہیں تو اسے کیا کہیں گے؟ آخری شعر کہیں گے۔ اگر تخلص ہوگا تو اسے مقطع کہیں گے۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیات کی پہلی کتاب ہے۔ اس کے مصنف کون ہے؟ عبدالحلیم شرر ہے۔ فردوس بری بھی ان کا ایک مشہور ناول ہے۔ دوہا ہندی صرف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے۔ اس میں کل کتنے شعر ہیں؟ 2 ہیں۔ شاعر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہیں؟ محمد دین فوق، یعنی محمد دین فوق کو شاعر کشمیر کہا جاتا ہے۔ مولانا محمد جعفر تھانیسری کی کتاب کالا پانی کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ سفر نامہ ہے، نہ انشائیہ، نہ سوانح عمری، بلکہ آپ بیتی ہے، اور یہ ان کی اپنی آپ بیتی ہے جو اس کو میرے خیال میں اردو کی پہلی آپ بیتی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کنفرم کر سکتے ہیں تو میرے کمنٹ باکس میں کنفرم کر کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو کس ہستی کا معنوی شاگرد کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے؟ مولانا روم کو اپنے استاد ہونے پر وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ اور مولانا رومی پر انہوں نے اپنی مختلف مجموعہ کلام میں انہوں نے چند بار جو ہے نا اظہار محبت بھی کیا ہے۔ ایسے موجز بیان فصیح اللسان قدردان کے اٹھ جانے سے اب زندگی کا کچھ لطف باقی نہیں رہا۔ اب ایسا ذی کمال پیدا نہ ہوگا۔ میر انیس کی وفات پر یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ تو مرزا دبیر نے کہا تھا۔ میر انیس اور مرزا دبیر کی آپس میں آدمی چشمک رہتی تھی، دونوں برسی لکھتے تھے، ان کا مقابلہ ہوتا تھا، لیکن میر انیس کی وفات پہلے ہوئی تھی اور مرزا دبیر کی وفات 1-2 سال بعد میں ہوئی تھی۔ تو یہ جملہ مرزا دبیر نے میر انیس کے بارے میں کہا تھا۔ اگلا سوال ہے جی، کاغذ کے پھول سر پر سجا کر چلی حیات، کاغذ کے پھول سر پر سجا کر چلی حیات، نکلی بیرون شہر تو بارش لے آیا۔ مشہور شعر کس کا ہے؟ ظفر اقبال کا، جدید شعراء میں اس کا شمار ہوتا ہے ان کا۔ اور یہ ظفر اقبال جو ہیں آفتاب اقبال کے والد ہیں، جو مشہور ٹی وی اینکر ہیں اور جو مختلف پروگرام بھی کرتے ہیں، خبرناک وغیرہ وغیرہ۔ اگلا سوال ہے، کل صبح کے مطلع تابہ سے جب عالم بقائے نور ہوا، کل صبح کے مطلع تابہ سے جب عالم بقائے نور ہوا، سب چاند ستارے ماند ہوئے، خورشید کا نور ظہور ہوا۔ یہ شعر نظم کا اولین شعر ہے۔ اس نظم کے حالق کون ہیں؟ خوشی محمد ناظر ہیں جی۔ اگلا بھی ایک سوال شعر سے شروع ہو رہا ہے، غبارے آلودہ رنگ و نسم ہے بالوں پر تیرے، غبارے آلودہ رنگ و نسم ہے بالوں پر تیرے، تو آئے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ اس شعر میں کون سی سند آئی ہے؟ سند مرات النظیر آئی ہے، اور یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ سند مرات النظیر وہ ہوتی ہے جس میں ایک کا نام لے کر اسی مناسبت سے مختلف لفظ بولتے ہیں، جیسے مرغ حرم سے کے مناسبت سے اس کے پارے بھی ہوتے ہیں، بال بھی ہوتے ہیں، رنگ بھی ہوتا ہے، نسب بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اسے مرات النظیر کہتے ہیں۔ الہی برق غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے، الہی برق غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے، مجھ آتش زیر پا کو آتش نوا کر دے۔ یہ مشہور شعر کس کی تخلیق ہے؟ مولانا ظفر علی خان کی تخلیق ہے، یہ شعر ان کا ہے۔ اب جہاں آفتاب میں ہم ہیں، یہاں کبوتر سرو گل کے سائے تھے۔ میر نے اس شعر میں کس جگہ کا ذکر کیا ہے؟ دہلی۔ کس کے بارے میں؟ دہلی، کیونکہ ایک بار دہلی اجڑی تھی نادر شاہ کے حملے کے بعد، تو اسی کا دہلی کو مختلف شعراء نے کہیں جہان آباد کہا ہے تو کہیں اجڑا ہوا جہاں کہا ہے، مختلف نام دیے ہیں۔ نالہ کا شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، نالہ کا شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر۔ علامہ اقبال کے شعر میں شیراز کا بلبل کون سے مراد ہے؟ شیخ سعدی شیرازی ہیں۔ سوال نمبر 98 کے شعر میں جہان آباد سے کون سی جگہ مراد ہے؟ تو دلی ہے، میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ تو مختلف آج کل جو ہے نا مولوی اور مختلف پڑھے لکھے لوگ بھی اس شعر کو علامہ اقبال سے ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، بھئی یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، جبکہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ سوال آپ کو اچھے لگے ہوں گے، آپ کی تیاری میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلے ایک اور ماڈل پیپر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ خدا آپ سب کا حامی نصر ہو۔ خدا حافظ۔